बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। रब ने जो रिश्ते हमें इस दुनिया में नसीब किए होते हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होते हैं और हम कोशिश भी यही करते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी इसी एफ़र्ट में लगा रहे होते हैं कि कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए कि जो लोग हमारे पास हैं, जो हमारे अपने हैं, वो हमसे खुश हो जाएं। और उनको खुश करने के लिए हम बेशुमार ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो कभी कभी हमारी रीच में भी नहीं होती हैं। वो चीज़ें हम शायद, अगर मुझे कहा जाए कि ये चीज़ मुझे अपने लिए करनी है तो शायद वो चीज़ मैं ना करूं, लेकिन जब मैं किसी रिश्ते से बहुत मोहब्बत करती हूँ या मुझे उस रिश्ते से बहुत उनसियत है तो यकीनन मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाऊंगी, अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ूंगी और मेरी सोच भी जो है वो तब्दील हो जाती है। लेकिन वो रिश्ते जिनके लिए आप अपनी ज़िंदगी में तमाम एफ़र्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ उन रिश्तों को बनाने के लिए, संवारने के लिए दे देते हैं, लेकिन जब वो रिश्ते आपके लिए एक वक्त आता है कि आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं और आपको कहते हैं कि भाई तुम हो कौन और तुमने क्या किया है हमारे लिए, और अगर तुमने किया भी तो हमने तुम्हें थोड़ी कहा था कि तुम हमारे लिए ये करो, तो सोचे वो लम्हा उस इंसान की ज़िंदगी में कितना तकलीफ़ दे होता होगा। उसका शायद दिल करता होगा कि ये ज़मीन फट जाए और मैं ज़मीन में चला जाऊँ, या कुछ ऐसा हो जाए कि बस अब मैं अगला लम्हा इस दुनिया में जी ना सकूँ, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी की किसी की मेहनत, किसी के इमोशंस, किसी के जज्बात आपने एक जुमले से जो है वो ख़त्म कर दिए। और ऐसे कम ज़र्फ़ लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो सामने वाले शख्स के रवैयों को, उनके इमोशंस को, उनकी मोहब्बतों को नहीं समझ पाते, चाहे वो एक माँ की पैदा किए हुए औलाद हो या वो रिश्ता हो जो हम इस दुनिया में आकर बनाते हैं। जो मेरे ख़्याल से सबसे हसीन रिश्ता है इस दुनिया का वो है हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, कि तीन जो है हाँ कहने के बाद, तीन लफ्ज़ों के बाद जो है एक शख्स आपके लिए हलाल हो जाता है और वो रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। और उसके बाद जो आपको औरत को एजाज़ात मिलते हैं कि वो माँ बनती है, उसको जन्नत नसीब होती है, लेकिन ये कितनी अच्छी चीज़ें लगती है ना सुनने में। लेकिन जब उन्हीं तीन लफ्ज़ों के बाद वो शख्स आपके लिए खौफनाक बन जाए तो सोचें वो ज़िंदगी कैसी होगी। आज ऐसी ही दो ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यकीनन इसी तरह के ख्वाब देखे होंगे कि चलो शायद माँ बाप के घर में अक्सर इंसान को परेशानी का भी सामना होता है, लेकिन माँ बाप कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट अपनी औलाद के लिए कर सके, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर सोचा होगा कि अगली ज़िंदगी में मेरे लिए मेरा शौहर जो है वो मुझे अच्छे रानियों की तरह, शहज़ादियों की तरह रखेगा और मेरे लिए सब कुछ बेहतर करेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया इनके साथ, ये आज आपको अपनी ज़बानी खुद ही बताएंगी। सबसे पहले जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं जो ऐसे लोगों को मेरे प्रोग्राम में लेकर आते हैं जिनकी कहानी सुन के खुद मेरा दिल दहल जाता है। एडवोकेट लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? खैरियत? आपको कैसा फ़ील होता है जब आप इस तरह के लोगों की कहानियाँ सुनते हैं? किसी ने भाई बहन को मार दिया, किसी ने अपने बच्चों के गले दबा दिए, शौहर मारपीट कर रहे हैं, तो आप अपने रिश्तों को फिर और संभाल के रखते हैं? जी बिल्कुल, हम तो अपने रिश्तों को भी संभाल के रखते हैं और इस तरह के जब वाक़यात होते हैं यकीनन अफसोस तो हमें भी होता है और हाँ। सोचते तो हम भी हैं कि किस तरह के ज़ालिम लोग हैं, इस तरह जो है ना वो अपने खूनी रिश्तों के साथ जो है ना इस तरह का सलूक करते हैं। और उनको फिर हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग जो मजबूर लोग आते हैं उनकी फिर हम हेल्प करें जो ना, ताकि उनकी मदद करें। और फिर हमें अगर किसी की हेल्प करके फिर सुकून नसीब होता है और हमें एक अच्छा फ़ील होता है, ताकि हम किसी की मदद करते हैं, आगे उसका मसला हल होता है तो यकीनन फिर हम भी उसमें खुश होते हैं। जैसे डॉक्टर्स के लिए कहते हैं कि वो ना इमोशनलेस हो जाते हैं, उनके लिए फिर क्योंकि वो उन चीज़ों से रोज़ गुजर रहे होते हैं। तो आपके साथ तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही या कहते ये दो तरह के मामला होते हैं। एक तो ये होते हैं कि इंसान के दिल में और खौफ आ जाता है, वो और एहसास करने लग जाता है, या वो बिल्कुल बेहिस हो जाता है। तो आपके अंदर कैसे जज्बात आए? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, हम देखते हैं कि कहीं अगर कोई जुल्म हो रहा होता है तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं और जो मजलूम है उसको साथ देते हैं ताकि उसको हक मिल सके और उसका जो मसला है उसको हल हो सके, और उसको सही गाइड करते हैं और सही तरीके से जो है ना उसके मामले को हल करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा एक प्रोफेशन भी हमें इस बात की इजाज़त देता है और एज ए मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम किसी के दुख दर्द में शरीक हों और उसकी मदद करें, उसके मसले को हल करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें एक हुनर दिया है तो हमने उसकी जो है ना आप वसीला बन सके। ठीक है, अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया है चाहे जिस भी काम के लिए, तो आप ज़रूर लोगों के लिए वसीला बने। और इसी तरह होता क्या है कि आज जब हम शादी के बंधन में बनते हैं, मेरी जो दो बहनें आज मौजूद हैं, जो ख़वातीन हैं, ये इस हवाले से आपको भी मैं प्रोग्राम से पहले भी इनसे बात कर रही थी
کہ وہ جو ایک مرد ہے جو سرپرست بن جاتا ہے آپ کا، اور وہ پھر جب سرپرستی نہیں کرتا بلکہ آپ کو بدنام کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ عورت جو ہے اس کی معاشرے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میں چاہوں گی آپ دونوں کو پہلے تو السلام علیکم، آپ لوگ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ آپ اپنا نام بتائیے. سائرہ حسن. تھوڑا سا آپ لاؤڈ بولیے. سائرہ حسن. سائرہ حسن جی. اور آپ؟ رانی. رانی. کس کی؟ اپنے ابا کی رانی کہ اپنی اماں کی رانی؟ ابھی تو ہم نے کوئی بات نہیں کی. اس سے پہلے میری جو بہن ہے ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، تو سوچی کس غم کے ساتھ یہ بیٹھی ہوگا. اور میں پھر یہ جملہ کہوں گی کہ آپ لوگ بہت بہادر ہیں کہ آپ لوگوں نے کم از کم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، آپ لوگ نکلی ہیں. میں مجھ جیسے شاید اور بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ جن کے اندر یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ جا کر اپنا دکھ کسی کو بتا سکیں. آپ لوگ تو بہادر لوگ ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو میں اس میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا. اور یہ لیاقت بھائی ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ظلم نہیں سہنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. آپ نے ابھی بات سٹارٹ کی کہ وہ رونا شروع ہوگی. دیکھیں اپنے جب انسان کو دکھ تکلیف دیتے ہیں تو اس کو پھر افسوس ہوتا ہے یقیناً کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا جو ہے. ٹھیک ہے، تو یقیناً یہ بھی ایک دکھی خاتون ہے. اس کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں یا جو اس کے ساتھ ہوا، پہلے شوہر نے دھوکہ دیا اس کو، 6 بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، اس کے بعد بچے چھین لیے، پھر اس کے بعد دوسری شادی کی، پھر دوسرے شوہر نے کیا کیا یہ آپ کو خود بتائے گی. مطلب اس طرح جب ہر قدم کے اوپر آپ کو انسان کو دھوکہ ملتا ہے تو پھر وہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ بھروسہ کرنا چھوڑ. اور پھر یقیناً اس کی جو کیفیت ہوتی ہے جب آپ اس کے زخم کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کو سوائے رونے کے اور فریاد کرنے. اچھا، یہ ساری چیزیں تو آج ڈسکس کرنی ہی ہے، لیکن میں کچھ ہی باتیں، چلیں تھوڑی سی بچپن کی باتیں کرتے ہیں. یہ بتائیں آپ کا رانی کس نے نام رکھا تھا؟ میرے والد صاحب. آپ کے والد صاحب نے رکھا تھا، تو آپ کو رانی بلاتے تھے؟ ویسے ایک بات تو ہے، آنے والا زندگی میں مرد آپ کو رانی شہزادی بنا کے رکھے نہ رکھے، لیکن باپ کی بیٹیاں رانی ہوتی ہیں. ہاں، کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ 9 بہن. 9 بہن بھائی ہیں. تو آپ کون سے نمبر پہ تھی؟ میں 5 میرے سے چھوٹے ہیں، 5 بڑے ہیں. اچھا، تو آپ ایک ہی بہن ہیں؟ مطلب 6 بہنیں. اچھا، 3 بھائی ہیں. تو آپ کے ابو نے آپ ہی کا نام رانی رکھا. آپ زیادہ پیاری تھی ابو کو؟ پتہ نہیں. رائٹ. اچھا، جن صاحب سے آپ نے شادی کی وہ کون آپ کے رشتہ دار تھے، غیر تھے، جو آپ کی پہلی شادی ہوئی؟ وہ پہلی شادی جو ہوئی تو میری امی کے خالہ چاچا زاد بھائی تھے. مطلب آپ کے رشتہ داروں میں سے؟ رشتہ داروں میں. ٹھیک ہے. سو آپ اسکول گئی، آپ نے پڑھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھی. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ یہ چنیوٹ سے. چنیوٹ سے. وہاں کا فرنیچر بڑا اچھا ہوتا ہے، چنیوٹی فرنیچر، مجھے یاد آیا اس سے. اچھا، یہ بتائیے یعنی بھی کہ آپ کو آپ کے رشتہ داروں میں تھے تو یقیناً کوئی ایسی چھان بین بھی نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ رشتہ داروں میں انہوں نے رشتہ مانگا، آپ لوگوں نے رشتہ کر دیا. کیا ہوا پھر؟ مسئلہ کیا ہوا؟ بس شروع سے اس کو یہ تھا شک شبہ، ایسے کسی عورت کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی تو یہ عورت خراب ہے، تم اس کے ساتھ باتیں کرتی ہو. اچھا. یہ تمہارے بیچ میں کوئی ایسا خرابی کام، مطلب جیسے کوئی تمہارا لین دین اس کے ساتھ ایسا ہے غلط کہ یہ تمہارے وہاں سے لے آ کے پیغام دیتی ہے، تم اس کو دیتی ہو، تو ایسی باتیں. شروع سے پہلا بچہ ہوا ہے تو 6 مہینے کا تھا تو مجھے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا. وہ کوئی میں 3 سال وہاں رہی. 3 سال کے بعد پھر میری ماں کا چاچا زاد بھائی تھا تو میری نانی جو ہے اس نے میرے ماموں کے بدلے میں شادی کی تھی. مطلب آپ لوگوں کا وہ جو بدلہ. ہاں، بدلہ. اچھا، بدلے میں وٹا سٹا. وہ میرا ماموں جو ہے اس کے لیے وہ چاچا زاد بہن دی تھی میری امی نے، اور مجھے اس کو دیا. اوکے. تو وہ جو آپ کے بدلے میں جو آئی تھیں وہ ٹھیک تھی؟ وہ ٹھیک تھی. وہ پہلے ایک دوسرے سے مطلب پیار محبت کرتے تھے. انہوں نے لو میرج کیا تھا. اچھا، انہوں نے لو میرج. میں نے تو اس کو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا. اچھا. دور کے رشتہ دار تھے نا، ہم آتے جاتے نہیں تھے. اوکے. تو وہ جو ہے بس اس کو یہی شک رہتا تھا، اور اس کے بعد وہ یہ کرتا تھا، گھر سے نکلا یہ چیز دیکھ کے گیا کہ یہ کیا چیز، آٹا کم ہے، آج پانی کم ہے، آج سالن کم ہے، آج اس میں تیل کم ہے، گھی کم ہے، ایسی چیزیں. تو میں نے کہنا کہ یہاں پہ تو کوئی میرے رشتہ دار نہیں ہے، اگر کوئی میری سہیلی ہے یا دوست ہے تو میں بہن بھائی سب چھوڑ کے آئی ہوں، تو میں کسی سے دعا سلام نہیں رکھوں گی، کسی سے ملوں گی نہیں، صرف تمہارا ہی چہرہ دیکھتی رہوں گی. تو مجھے تو نہیں یہ برداشت ہو. چلو بندہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ 4 دیواری میں رہیں، باہر کسی سے ملیں جلیں نہیں. آپ باہر جاتی ہو تو ملتی جلتی ہو، تو غیر مردوں سے ملتی جلتی ہو تو آپ خراب ہو جاتی ہو. اچھا. پھر ہم کوئی 8-10 سال وہاں رہے، 4 بچے ہو گئے. پھر ہم یہاں کراچی آ گئے. کوئی ہمارے اوپر 50,000 قرضہ تھا، اس کے لیے ہم یہاں آگے. میں نے کہا بچے آگے بڑھیں گے تو ان کے اوپر قرضہ ہوگا تو یہ رل جائیں گے یہاں پہ. ہم لوگ شروع سے، ہمارا باپ جو ہے، میں کوئی 4 سال کی تھی تو ہم کراچی میں آئے.
اچھا وہ آپ کا جو شوہر تھے کیا کام کرتے تھے؟ وہ نوکری کرتا تھا زمیندار کے ساتھ، قرضہ وہاں سے لیا ہوا تھا. صحیح. وہاں سے میں اس کے ادھر لے آئی، یہاں پہ آ کے لوگوں کے باتھ روم دھو دھو کے لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کر کر کے میں نے کوئی 5 سال میں اس کا وہ قرضہ اتارا. پھر بچے جیسے بڑے ہو گئے تھوڑے سے، پھر یہاں پہ کسی چوکیدار سے بات کر رہی ہوں، پیچھے آ جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا. یہ چوکیدار سے بات کر رہی تھی تو اس کے ساتھ بھی خراب ہے. ڈرائیور اگر باجی نے بولا ہے کہ تمہیں ڈرائیور چھوڑ کے آ جائے، گھر دیر ہوگی، یا لے کے آ جائے مجھے کسی چھٹی کے دن کہ آج کام زیادہ ذرا آ جاؤ، تو وہ ڈرائیور جو لینے گیا تھا وہ کیوں لینے گیا تھا، اس سے بات کیوں کی تھی، اس کے ساتھ ہنس کیوں رہی تھی، اس سے بولی کیوں ہے، تو وہ تو تمہارے ساتھ خراب ہے. یہ باتیں وہ کرتا تھا. اچھا یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں لیکن آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ اکثر نارملی، میں یہ نہیں بتا رہی کہ یہی 100% درست بات ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص اپنے اندر اس طرح کی برائی رکھتا ہے نا، تو وہ اپنی اس برائی کو چھپانے کے لیے سامنے والے پر وہ الزامات لگا رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ فطور چل رہے ہوتے ہیں، وہ خود غلط سوچ رکھتا ہے، اس لیے وہ شاید جو اس طرح کے مرد ہوتے ہیں وہ پھر اپنی بیویوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ کہیں میری سچائی سامنے نہ آ جائے. دیکھیں شک جو ہے نا ایک دیمک، ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان میں اس کا کوئی علاج نہیں، اور دیمک کی طرح جو ہے نا یہ کھوکھلا کر دیتا ہے انسان کو. اور دیکھیں نا اس شک کی بنیاد کے اوپر ان کے رشتہ خراب ہو گیا، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، بچے اپنی ماں سے الگ ہو گئے، آج جو ہے نا ایک گھر خراب ہو گیا. شک جو ہے نا، شک کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ پیار محبت سے سمجھا دیں اور شک نہیں کریں. اور الزام جو ہے نا، شک اور الزام جو ہے نا، یہ دونوں جو ہے نا خطرناک چیزیں ہیں. جہاں سے آپ کو جو ہے نا، آپ کے پاس اگر کوئی پروف نہیں ہے، آپ کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو یقیناً اس کے نتائج بھیانک ہوتے ہیں اور اس کا نقصان ملتا ہے. تو ان کے معاملے کے اندر بھی جو ہے نا یہ شک جو ہے نا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کا گھر خراب ہے. بہت بار آپ بیٹھی بھی ہوں گی، آپ نے سمجھایا بھی ہوگا، لیکن ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ ذہنی بیمار ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا وہ خود جو ہے وہ خود بھی ایسے ہی تھے کہ بس گھر آئے ہیں تو اور کسی سے بات نہیں کرنی، یا خود سب سے ملتے جلتے؟ نہیں، گھر میں آ کے نہیں بولنا، کسی سے بات نہیں کرنی، ہر وقت لڑائی کرنی، بچوں سے مار پیٹ کرنی، میرے سے مار پیٹ کرنی. باہر جا کے اس کی جو بہن تھی نا میرے بدلے والی، وہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہتی تھی، پتہ نہیں اس کے کانوں میں کیا کرتی تھی، مجھے نہیں پتا. پیسے باہر سے کما کے لاتا تھا. یہ آج میرے خیال 20 سال پہلے ہم لوگ ادھر آئے تھے تو اس میں 100 روپیہ دیہڑی تھی اس کی، تو وہ لے آ کے پیسے اس کو دیتا تھا، بہن کو دیتا. تو نہیں، مجھے نہیں دیتا تھا. میں 5-6 ہزار کا کام کرتی تھی، پھر لوگوں کے فالتو کام کرنے. تو وہ کہتی تھی کہ وہ پیسے اتنے کماتی، وہ اسی اپنے گھر کو چلائے، اپنے بچوں کو چلائے، بچے تو اسی کے. میں اور بھی آپ کی بات سنوں، کہانی جو آپ کی تکلیف ہے وہ ہم ضرور سنیں گے. اور آج بیسکلی ہم بات یہ کرنے بیٹھے ہیں کہ جب عورت اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرتی ہے اور اس کی یہ سوچتی ہے کہ اب مجھے خلا چاہیے، تو پھر اس کے جو ہے وہ لیگل کیا اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور مینٹیننس پر بھی. بٹ آفٹر دس بریک میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایڈوکیٹ لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج 2 خواتین موجود ہیں جو اتنا تنگ آ گئیں، اتنا پریشان ہو گئیں کہ اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ شخص جن کے نکاح میں وہ ہیں وہ ان سے خلا لے لیں، اور اس کے جو لیگل اسپیکٹس ہیں ان کو آج ہم چاہیں گے کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور وہ جو تمام لوگ ہیں جس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر وہ بھی کوئی اس حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو اب ضرور پروگرام کا حصہ بنیے. نمبر ہے 0213222270. رانی صاحبہ اور سائرہ بیگم ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانی بھی آپ نے کہا آپ کراچی آ گئیں، آپ کے 6 بچے ماشاءاللہ سے، اس شخص سے آپ کے 6 بچے ہیں، تو پھر انہوں نے آپ کو طلاق دی یا کیا معاملہ ہوا؟ مارنا پیٹنا جو ہر وقت کرتا تھا تو میرا دل تنگ آ گیا. ایک بچے کے اوپر کیس ہو گیا، کچھ 3 سال وہ جیل چلا گیا، اس وجہ سے بڑی پریشان تھی. تو میں نے کہا تم جانو، تمہارا کام جانے، مجھے چھوڑ دو بس. ٹھیک ہے. کتنی پریشان ہوں. اس سے خلا لے لیا کورٹ میں. آپ نے خلا لیا؟ اور آپ کے بچے پھر کورٹ میں اس کے اوپر کیس کر کے بچے لیے. بچے نہیں دے رہا تھا، بچے لے لیے. بچے آ گئے. بڑا بچہ جو جیل سے چھوٹ کے آیا تو اس نے کہا کہ ہمارے باپ کے ساتھ تم نے غلط کیا، اس سے کھلا لیا. میں نے کہا مجھے پریشان کرتا. وہ جیل کیوں گیا تھا؟ اس کے اوپر کوئی کیس ہو گیا تھا، لڑائی جھگڑا ہوا تھا کسی کے ساتھ، تو انہوں نے اس کے اوپر زنا کا کیس ڈال دیا. وہ اس میں چلا گیا بچہ. بڑی پریشانیاں کاٹ کے آپ کے پیاس آئے ہم. اچھا تو پھر آپ کی اولاد بھی آپ کے خلاف ہو گئی؟ خلاف ہوگی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے باپ کے ساتھ یہ کیا وہ. پھر آپ نے انہی مشکلات میں آپ نے دوسری شادی کر لی پھر. تو یہ جو ہے میں گھر میں رہتی تھی تو وہ باہر سے تالا لگا کے چلا جاتا تھا کہ آپ باہر نہیں جاؤ گے جب تک میں نہیں آؤں گا.
अच्छा, वो भी यही शक का, उसका भी मामला। मैं परेशान कि पता नहीं ये शक से ही दुनिया शुरू है कि सारे मर्द ऐसे ही हैं कि यही काम करते हैं। नहीं तो जब आपके साथ एक मामला ऐसा हो गया तो उसके बाद जब आप दूसरी बार उस तरफ बढ़ी तो आपको थोड़ा उस टाइम आपने देखा नहीं कि मैं ज़रा जान लूँ, समझ लूँ ये मर्द कैसा है, आया वो ये मेरी तो खाला का बेटा था, घर पे हर वक्त आता जाता था, कोई ऐसा मसला नहीं। तो उसने तो, मेरी एक दोस्त थी, उसको जाके बड़े मिन्नतों से मनवाया, मैं तो मानती नहीं थी, मुझे नहीं करना, एक को मैंने देख लिया बस वही। अच्छा, अब उसमें क्या मसला है आपके साथ? उसका भी यही, बच्चों के साथ नहीं बात करो, बच्चों के पास नहीं जाओ, काम नहीं करो, बंगले पे नहीं जाओ, इधर नहीं जाओ। मतलब ये कि वो घर से बाहर निकलता है तो ताला लगा के चला जाए, अच्छा। मैं आऊँ तो ताला खोल के आके देखूँ बस। अब आप क्या चाहती हैं? मैं उसके साथ भी नहीं रहना चाहती। अब मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। कौन वो जो बच्चे हैं आपके? हाँ, वो सारे मेरे साथ। यहाँ पे दूसरे हस्बैंड से भी बच्चे हैं आपके? नहीं, इससे कोई नहीं। अच्छा, ठीक इसके है। 6 साल हो गए शादी को। ओके, तो अब आप इनसे भी खुला चाहती हैं? हाँ, इनसे खुला चाहती हूँ, बच्चे साथ रहते हैं मेरे, मैं बच्चों के साथ रहना चाहती सही। तो लियाकत साहब, आप इस पे ये जो है, अब मैं इस पे क्या बात कहूँ, माशाल्लाह से अच्छी समझदार खातून हैं। एक बार इंसान के साथ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन कहते हैं ना जब कुछ होने वाला होता है तो फिर अकल भी बंद हो जाती है, इंसान की समझ सूझ ख़त्म हो जाती है। अच्छे से अच्छे लोग जो हैं वो गलत फ़ैसले कर जाते हैं। कि ये जो दूसरा इन्होंने फ़ैसला किया बहुत अच्छी बात है, हर शख्स को हक़ है और कि हमारा दीन भी इजाज़त देता है कि आप निकाह करें, लेकिन समझना, उसमें चीज़ों को नापना तोलना कितना ज़रूरी है। देखिए, इसने सबसे पहली गलती तो उसको पहले शोहर से खुला नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे भी हालात थे 6 बच्चों को, क्योंकि बच्चे इसके हो गए थे और एक परेशानी भी इनके साथ थी, क्योंकि इसने तो बताया नहीं उसका। लेकिन चले ठीक है, इसने खुला ले लिया। उसके बाद फिर जो दूसरा फैसला उन्होंने किया ना, ये गलत किया था, क्योंकि ये कह रही बच्चे मेरे खिलाफ हो गए थे और उसके बाद दूसरी शादी की। 6 साल के दौरान ये इसने जो मुझे बताया, ये शख्स ने ना मुझे कभी खर्चा दिया, मैं खुद काम करके आती थी जो ना, वो भी मेरे ये जो दूसरा शोहर जो ना, अच्छा। और मेरे ऊपर शक करना, ताला लगा के जाना, लड़ाई झगड़े करना। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले इसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे धमकियां दे रहा है, मेरे खिलाफ बहुत सारी जगहों पे दरखास्तें दी हैं। किस चीज़ की क्यों धमकियां दे रहा है? क्या आप केस वापस ले लो, मेरे पास आकर रहो जाना, बच्चों को छोड़ दो। इसने कहा मैं कैसे छोड़ूंगा? ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर एक शोहर अपनी बीवी को ना नफ़का नहीं देता है, खर्चा नहीं देता है, या घर में रहता नहीं है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता है, तो एक औरत अगर उसको पसंद नहीं करती या उसे नफरत है तो कोर्ट से खुला ले सकती है। उसके लिए आपके पास रास्ता खुला हुआ है, आप चले जाएँ, किसी वकील से रब्ता करें, वो खुला केस फाइल करेगा, उसको कोर्ट बुलाएगी। अगर वहाँ पे दोनों मियाँ बीवी बैठेंगे, अगर दोनों मियाँ बीवी राजी हो गए, ठीक है, नहीं तो कोर्ट उसमें खुला ग्रांट कर देती है जो ना। लेकिन ज़बरदस्ती किसी औरत को आप नहीं रख सकते। तलाक देने का राइट्स मर्द के पास है, अगर मर्द जो तलाक देगा तो उसको हक महर देना पड़ेगा, अगर औरत खुला लेगी तो उसको हक महर माफ़ करना पड़ेगा। आपका कितना हक महर था? 1 लाख। 1 लाख रुपए। तो लेकिन अब आप ये बात सोचें, ये वही औरत है जिसने अपने पहले शौहर का 50,000 कर्जा उतारने के लिए 5 साल काम किया है, लोगों के घरों में काम 10 साल काम किया है। क्या रकम होती है 50,000 की उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं या काम करते हैं, शायद उससे कहीं महंगे तो वो सूट पहन लेते हैं एक वक्त में। तो इस औरत ने 10 साल, जितने भी साल इसके अंदर हिम्मत रही, इसने काम करके अपने उस शौहर का कर्जा उतारा। और लोगों के जहन में शायद ये भी बात आ रही होगी कि एक बार आप खुला आपने लिया, अब आप दूसरी बार फिर उसी कदम की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन कितना इंसान घुटन में आता होगा ना। कौन औरत चाहती है कि मेरा घर बर्बाद हो जाए, मुझे बेसुकून किया जाए, या मुझसे छत छीन ली जाए, या मुझसे मेरे शौहर का नाम अलग कर दिया जाए। लेकिन ये जो मजबूरियां हैं ना, ये इंसान को इस लेवल तक ले आती हैं जहां आज मेरी ये जो बहन है ये आकर खड़ी हैं। लोगों को तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट जाता होगा ना कि एक भी क्या दूसरी बार क्या, लेकिन वो अपने आप में परेशान होगी तभी तो ये चाहती है। कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसका घर खराब हो। कहीं पे देखें औरत गलत होती है, कहीं पे मर्द गलत होती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। कहीं पे हम देख रहे होते हैं कि मर्द मजलूम होता है, उसके साथ जो है ना उसके ससुराल वाले या उसकी जो बीवी है वो गलत कर रही होती है। कहीं पे हम देखते हैं कि जो है ना वो मर्द जो है ना बिल्कुल गलत कर रहे होते हैं अपनी बीवी के साथ, उनका सलूक अच्छा नहीं होता है, ससुराल के साथ सलूक अच्छा नहीं होता है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे होते, बच्चे जो है ना पैदा हो जाते हैं, बीवियों के हवाले कर देते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो उस सूरत में फिर औरतें जो है ना वो उनके साथ एक नाइंसाफ़ी होती है और वो जाके फिर जब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं तो फिर सही। वहाँ से जाके इन्होंने जो बातें की हैं उनकी कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि सायरा बीबी हमारे साथ हैं, मैं इनसे भी जानूँ कि ये आज जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं खुला के लिए। आप यहाँ तक कैसे पहुँची, आपकी शादी कब हुई, क्या मामलात रहे? थोड़ा सा आप ऊँचा बोलें। सबसे पहले मैं सलाम करूँगी। वालेकुम। मेरी लव मैरिज है। अच्छा, 2010 में हुई थी।
اچھا تو یہ اب آپ کی فیملی کے آؤٹ آف دا فیملی؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے صحیح ہے. آپ مائک چھوڑ دیجیے، آپ بس اونچا بولیے تھوڑا سا. اچھا تو پھر آپ کی 2010 میں شادی ہوئی تو آپ کے ماں باپ راضی تھے اس میں؟ خوش؟ بس والدہ راضی تھی. والدہ راضی تھی. تو اور ان کے گھر والے لڑکی کے؟ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے. وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، انہوں نے آپ سے دوسری شادی کی. ان کی پہلی بیگم کو پتا تھا کہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ آپ نے ان سے کہا تھا پھر جا کے اس سے پوچھ کے آؤ؟ نہیں کہا تھا آپ نے. اور آپ نے ان سے ان کو پوچھنے کے بولا؟ مطلب آپ نے اپنے شوہر سے جب اس سے آپ شادی کری تھی آپ نے اس کو بولا کہ تم نے پہلی بیوی سے اجازت لی تھی؟ اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے اس لیے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا صحیح ہے. تھی بھی نہیں اس وقت اولاد نہیں تھی، بعد میں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، پہلی میں سے بعد میں اولاد ہو گئی تھی. تو آپ نے ان سے شادی کر لی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر مسئلہ کیا ہوا؟ آپ کی تو لو میرج ہوئی. 3 مہینے تک تو میں ایسے رہے کہ کسی چیز کا کچھ وہ نہ مجھے علم تھا نہ میرے سامنے کبھی انہوں نے کوئی ڈرنک وغیرہ کی تھی. ڈرنک اچھا اوکے صحیح. کہ وہ پیتے تھے بعد میں. اچھا 3 مہینے بعد آپ کو پتا چلا کہ میرا جو شوہر ہے وہ ڈرنک کرتا ہے. جی صحیح. تو نشے کی حالت میں پھر ان کی مار پیٹ ہوتی تھی. صحیح. تو انہوں نے آپ کو، وہ پہلی بیوی الگ رہتی تھی اور آپ کو انہوں نے الگ رکھا ہوا تھا؟ میں اپنی والدہ کے ہی پاس رہتی تھی اور پہلی جو تھی وہ اس کے والدین کے گھر پہ تھی. اچھا تو اب وہ آپ کو اپنے گھر لے کے گئے تھے؟ آپ کے اپنے والدین سے ملوایا تھا آپ کو انہوں نے؟ نہیں، یہ بات چھپی ہوئی تھی. ان کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کر 3 لی؟ مہینے میں ان کے والدین اس کی وائف کو تو پتہ چل گیا تھا پہلے ہی. اچھا عجیب کہانی تھی ہماری. اس نے اپنے پورے سسرال کو بتایا ہوا تھا، اپنی فیملی سے چھپایا ہوا تھا. اچھا مطلب انہوں نے اپنے سسرال کو بتایا تھا لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لیا. 3 مہینے بعد آپ کو پتا چلا کہ جو میرا شوہر ہے جس سے میں نے محبت کی شادی کی ہے وہ ڈرنک کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ اب تو ہو گیا تھا جو ہونا تھا. کیا کیا؟ کچھ نہیں، بہت برداشت کیا. 3 سال تک برداشت کیا. اس کے بعد اس نے میرے بعد شادی کی ہے. اچھا پہلی بیوی تھی، دوسری آپ سے کی، پھر انہوں نے ایک اور شادی کی ہے. تب میں نے مارا بھی تھا اس کو. آپ نے اپنے شوہر کو مارا تھا؟ کپڑے پھاڑ دیے تھے میں نے اس کے. صحیح. تو یہ جو سارے معاملات آپ بتا رہی ہیں مجھے، یہ اس پہ کیا کہوں، میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں. لیکن عورت کے مختلف روپ ہیں. وہ برداشت کرتی ہے تو بہت برداشت کرتی ہے، جب اسے غصہ آتا ہے تو پھر وہ اکثر عورتیں ایسی ہیں جو اپنا انتقام بھی لیتی ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ مرد جو ہے وہ طاقتور اپنے آپ کو ثابت بھی کرتا ہے اور شاید وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ہوتا بھی ہے. لیکن اس رشتے میں جتنا احترام کیا جائے ایک دوسرے کا اتنی ہی مناسب بات ہوتی ہے. لیکن جب لوگ اس رشتے کو اس لیول تک لے آتے، سوچے کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ شوہر بیوی کو مارتا ہو یا بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھاتی ہو، سوچ کے بھی آپ کی روح کانپ جاتی ہے. لیکن ایسا اس دنیا میں ہوتا ہے جس طرح یہ خاتون بتا رہی ہیں. پوری رات اس نے مارا، میں نے برداشت کیا. آپ کو مارا ہے اس نے؟ پوری رات نشے کی حالت میں مارا، میں نے برداشت کیا. چہرے کے خد و خال بھی بتائیں گے. حالانکہ میں بائک سے گری تھی، میرا حادثہ ہوا تھا. تو پوری رات اس زخمی حالت میں اس نے مارا. کپڑے بھی دھلوائے، پہنے بھی. پوری رات مار پیٹ بھی کی. صبح کے وقت مجھے سوتی کو اٹھ کے چھوڑ کے چلا گیا. اب بتا کے بھی نہیں کہ میں جا رہا ہوں. آپ نے اتنی اس کی تکلیفیں سب کچھ برداشت کیا. صحیح. اور ایک وقت آتا ہے انسان کا صبر جو ہے وہ، اور جس کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑا تھا. بالکل بالکل. جب اس نے مجھے چھوڑا تو پھر برداشت سے باہر. صحیح. تو اب ان کی آپ 6 سال رہی، انہوں نے آپ سے یہ بات کہہ کر آپ سے شادی کی کہ اولاد جو ہے وہ نہیں ہے. تو آپ سے اولاد ہوئی ان کو؟ جی. اچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جب میں پریگننٹ ہوئی تو مجھے بولتا یہ میرا نہیں ہے. اچھا اب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ یہ 7واں سال. 7واں سال ہے. اور انہوں نے جو تیسری شادی کی ہے وہ بیگم ہے ان کے ساتھ؟ جی وہ ہے. اچھا اتنی اتنی مشکلات ہیں لوگوں کی زندگی میں کہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کون سی بات کریں اور کون سی بات ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے اس شخص کو ملائیں. اگر ماں باپ کے نا دل سے وہ پڑھے لکھے ہوں یا جس لیول پر بھی ہوں، لیکن بھائی ان کے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ ہاں یہ بہتر ہے یا مناسب نہیں. اللہ نے ماں باپ کو ایک مختلف حص دی ہوتی ہے، تو وہ جو آپ کے لیے کہتے ہیں اسے ماننا ہمارے لیے لازم ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ان کو کیا پتا، ان کو یہ تو پرانے زمانے کے ہیں. اولاد جو ہے نا مجبور کر دیتی ہے اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے نا فیصلے کرنے کے اوپر.
اور اگر ماں باپ کی رضامندی شامل ہوتی ہے تو آپ کی فیملی سپورٹ بھی ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ آپ نے ٹھیک ہے اپنی والدہ کو مجبور کیا یا اس خاتون نے, آپ پہلے اس شخص کے کردار کو دیکھیں, اس کا کیریکٹر کیسا ہے. 3 مہینے بعد پتہ چل رہا ہے ان کو کہ وہ نشہ کرتا ہے, اس کی پہلے بیوی ہے, پھر اس کے بعد دوسری شادی کر رہا ہے, پھر مار پیٹ کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے نا, چلے آپ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی, کم سے کم اس کے کردار کے بارے میں پوچھ لیتی, اس کے جو پہلی بیوی تھی ان سے جا کے اس فیملی سے معلومات کر لیتی کہ یہ شخص کیسا ہے کہ آپ کی بیٹی کو چھوڑ کے میرے ساتھ دوسری شادی کر رہا ہے. آپ بھی تو کسی عورت کا حق مار کے آ رہی ہے نا اس کے گھر میں. میں نے اسی لیے ان سے یہ سوال پوچھا, اسی وقت پوچھا کہ آپ کو پتا تھا کہ اس نے اس عورت سے اجازت لی ہے؟ نہیں لی نا اس نے, نہیں لی انہوں نے کسی کا حق مارا. بالکل حق مارا جو نا. اب اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو اس کے ساتھ ہوا جو نا. اب وہ دوسری خاتون بیٹھی ہیں کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ جو ہے نا اگر وہ ان کے گھر پہ آتا تھا یا رشتہ دار تھا یا بتا رہی کہ تویز کرتا تھا تو آپ اس کے کردار کے بارے میں تو پوچھ لیتی. ٹھیک ہے میں ایک جگہ سے نکل کے جا رہی ہوں, پھر دوسرے گھر میں جا رہی ہوں, وہاں میرے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو نا, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی جو. اچھا آپ کو میں یہاں نا جب ہم اس پہلو کی طرف آئے ہیں, میں یہ نہیں, میں ان کی طرفداری نہیں کر رہا, میں جو ایک اصول کی بات ہے, بالکل آپ صحیح بات ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ان کی اپنی غلطیاں شامل ہیں. آج یہ خواتین جو کہہ رہی ہیں ہم سے غلط ہوا, ہم نے جذباتی فیصلے کیے, آج ہمیں اس نہج پہ پہنچنا پڑا, تو یہ اس کی خود ذمہ دار ہیں. آج یہ خود بھگت رہی ہیں, اس میں فیملی کا کوئی شخص ذمہ دار نہیں ہے, ان کے اپنے انڈیویجول فیصلے تھے. اچھا یہاں بالکل میں اس بات کو کلیئر کروں گی کہ اگر یہاں بیٹھی ہیں, ہم ہمیشہ جب لیاقت صاحب آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ عورت کی حقوق کی بات کریں اور عورت کو دبایا جاتا ہے. بالکل ایسی چیز جو ہے, جو حقیقت ہے, جو سچائی ہے وہ سامنے آنی چاہیے. لیکن اکثر جو ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, جذبات میں آ کے غلط فیصلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی ہیلپ کرنا. وہ میں ان کی جو لیگل ہیلپ ہے, جو ان کی قانونی مدد ہے, وہ میں ویسے کر رہا ہوں. لیکن یہ ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ آج اگر ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے کھڑے ہیں. اور یہاں پر ویسے ہیلپ کر رہے ہیں. جی جتنے اس وقت لڑکے لڑکیاں جتنے بھی اس وقت ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ایک میسج ضرور دینا چاہوں گی کہ جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں نا, یا آپ کو کوئی شخص اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے بہت تھوڑی سی دیر کے لیے ملتے ہیں. ہفتے میں ایک بار آپ ملے, آدھے گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے. اس ٹائم میں وہ اپنا بیسٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو میرا ہسبینڈ ہے جس سے میں شادی کرنے جا رہی ہوں وہ ڈرنک کرتا ہے. تو اس لیے اس فینٹیسی کی لائف سے نکلیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے لیے فیصلہ کرنے دیں تاکہ آپ زندگی میں پچھتائیں نہ. مزید بات کریں گے اس حوالے سے, میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان میں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج 2 ایسی خواتین موجود ہیں میرے ساتھ تاکہ, کیونکہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت عورتوں کا ساتھ دیتی ہوں, بہت بات کرتی ہوں عورتوں کے حقوق کے لیے. ضرور کرنی چاہیے, میری ہم جنس ہیں, لیکن اگر عورتیں زندگی میں غلط فیصلے کرتی ہیں تو وہ بھی آج ہم اپنے شو پر دکھا رہے ہیں کہ انسان پچھتاتا بھی ہے اپنی زندگی میں غلط فیصلے کرنے کے بعد. لیکن کچھ چیزیں شاید انسان کی نصیب میں ایسی لکھی ہوتی ہیں کہ اس سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. لیکن یس, اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, شعور دیا ہے. آپ اپنی زندگی کے تمام فیصلے نصیب پر نہیں ڈال سکتے. اس میں آپ کے اپنے بھی ڈیسیجن ہیں کہ آپ کو اللہ نے عقل دی, سمجھ دی, اور اسی لیے سزا اور جزا کا کانسیپٹ بھی ہے. اگر میں صحیح فیصلے نہیں کروں گی تو میں اپنی زندگی میں پچھتاؤں گی. اور کچھ کمزور لمحے زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں پر اگر ہم غلط فیصلے کر لیں تو پھر وہ فیصلے ساری زندگی ہمارا پیچھا کرتے ہیں, جس طرح یہ دونوں بہنیں جو ہیں خواتین اس وقت بھگت رہی ہیں. لیکن صاحب, اب یہ دونوں جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے معاملات بتائے, اب یہ ایسی جگہ کھڑی ہیں جہاں یہ ان مردوں سے جو ان کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ان کو نان نفقہ نہیں دیتے, جو بھی ہوا اب گزر گیا, اب یہ خلا چاہتی ہیں. آپ ایسا ہی چاہتی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ان کا مینٹیننس وغیرہ کا چل رہا ہے, اور ریسٹیٹیوشن آف کنجوکل ایڈس کا ان کا کھلا کا چل رہا ہے. اچھا, آپ کا ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا ہے کہ کورٹ میرے شوہر کو پابند کرے کہ مجھے اپنے گھر میں رکھے. ریسٹیٹیوشن آف کنجوکل ایڈس, مینٹیننس, ان کے جو دوسرے ان نے نکاح نامے کے اندر شرط شرائط رکھی ہوئی تھی وہ ہو گئے. ان کا جو جہیز کا سامان تھا, کیونکہ ان کا پہلے ایک وہاں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے اندر انہوں نے ایک سلائی کڑھائی کا سینٹر بنایا ہوا تھا, وہ بھی اس کا شوہر بیچ کے کھا گیا. اس کے اور زیور تھے وہ بھی بیچ کے کھا گیا, جو مطلب اس نے خود اپنی محنت کر کے بنائے ہوئے تھے. پھر یہاں کراچی کے اندر اس نے ایک پلاٹ خریدا, وہ پلاٹ بھی بیچ کے کھا گیا. تو اس کی ریکوری کا اور حق زوجیت کا جو ہے ان کا ایک کیس چل رہا ہے, اور ان کا جو ہے رانی کا خلا کا کیس چل رہا ہے. اچھا, مطلب اب جو رانی صاحبہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ مجھے خلا مل جائے, اور آپ جو ہے یہ کہتی ہیں کہ مجھے خلا نہیں چاہیے, میں اس شوہر کے نام کے ساتھ ہی رہنا ہے اس کے ساتھ. یہ کہتی ہے مجھے رہنا ہے اس کے ساتھ. آپ یہ چاہتی ہیں کہ رہنا ہے. اس سے پہلے بھی اس نے کیس فائل کیا تھا, کمپرومائز کر کے گیا تھا, لیکن وہ مکر گیا پھر.
اس نے کہا میں نے جو ہے نا 1 مہینے کا ٹائم مانگا تھا، رکھوں گا، خرچہ دوں گا، اس کی جو تمام چیزیں ہیں جو ہے نا وہ میں اس کو دوں گا، لیکن 1 مہینے کے بعد وہ مکر گیا پھر دوبارہ کیس کرنا پڑا۔ اس نے کہا جو میرے والدین کی پراپرٹی وہ میرے نام منتقل کرو۔ اچھا یہ بتائیں، ایسی ایک سوال ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ یقیناً مناسب ہوگا، اس میں لیگلی جو بھی ہے، ایک شخص جس کے بارے میں بھی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو اتنا آپ کو مارتا پیٹتا ہے، اور آپ نے یقیناً ایسا اس نے کیا ہوگا، آپ بقول آپ کے کہ بہت اچھی زندگی گزاری، اور اب جو ہے وہ آپ انسان مرجھا جاتا ہے تکلیفوں کے بعد، تو آپ چاہتی ہیں ابھی بھی کہ اس شخص کے ساتھ رہیں، ایسا کیوں؟ وہ یہ ہے کہ میری والدہ کی نصیحت ہے یہ کہ رہنا اسی کے ساتھ، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم ڈولی بھیج رہے ہیں، جنازہ وہاں سے نکلے گا، پرانی کہاوتیں ہیں یہ سب۔ تو اس نے کہا تھا جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو میری رضامندی میں ہو رہا ہے تو اب تم نہیں رہنا اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ میری والدہ انتقال کر چکی ہیں، والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ جب وہ زندگی میں تھی اس وقت آپ نے ان کے فیصلوں کی قدر نہیں کی، اب جو والدہ کا فیصلے کی تو میں نے قدر کی ہے، کیوں نہیں کی، مارے بھی کھائی، سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ یہ ان کی حکم سمجھوں میں کچھ بھی سمجھوں تو ان کا یہ حکم تھا میرے اوپر کہ تم نے برداشت کیا۔ ان کے سامنے بھی مارتا تھا مجھے میری والدہ کے، بلکہ وہ مجھے تاکید کرتی تھی کہ تم نے اس کو گالی دوبارہ نہیں دینی، اگر وہ تمہیں ماں کی گالی دے بھی رہا ہے تو وہ مجھے دے رہا ہے، تمہیں کیا ہے اس سے، استغفر اللہ، وہ اتنا بول دیتی تھی مجھے۔ اور وہ بھی اتنا کمینہ تھا، کہتا تھا امی آپ میری امی ہو یا اس کی امی ہو، وہ بیٹا میں تمہاری امی ہوں۔ مائیں ایسی ہوتی ہیں وہ، لیکن کتنے کم ظرف ہوتے ہیں نا وہ داماد کے، ساس ان کے لیے ماں بن جاتی ہے اور انہوں نے بیٹا کیا بننا ہے، وہ شوہر اچھے نہیں بن پاتے، کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، یہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اور سوچیں اس وقت اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس نے اس اولاد کو پیدا کیا اور وہ سامنے بیٹھی ہے خاموشی سے اور اس کی اولاد مار کھا رہی ہے۔ اس میں شاید اتنا بھی انسان کو کمپرومائز کرنا چاہیے کہ ایک شخص مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا اس سے رشتہ ایسا ہے کہ میں لحاظ کروں، میں اس رشتے کی لاج رکھوں، کیا معاملے کیا ہے؟ زندگی کتنی مشکل ہے۔ میرے خیال میں ان کو اس چیز کو روکنا چاہیے تھا ڈیفینیٹلی، اور سمجھانا چاہیے تھا۔ اگر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا ہو، اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی ہو، ان کے علم میں نہیں ہو، اگر ماں باپ کے علم میں یہ باتیں آ جائیں تو یقیناً ماں باپ کو کہہ رہی ہے ان کے سامنے مارا کرتے تھے ماں کو بٹھا کے، تو ماں کو سوچنا چاہیے تھا نا، مطلب مائیں ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں، وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ آج اس دنیا میں نہیں، لیکن میں سوچتی ہوں وہ کس دل سے یہ سب دیکھتی ہوں گی، اور ماں تو چاہتی ہے کہ اپنی اولاد کو اس تکلیف سے نکال لیں۔ یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ہر گھر کے اندر یہ مسائل ملیں گے دونوں، یہ لڑائی جھگڑے چھوٹے چھوٹے، شوہر کا بیوی پہ تشدد کرنا، نان نفقانی دینا، بچے چھین لینا، اس طرح کے بے شمار ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں فیملی یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح بچی کا جو ہے گھر بستا رہے، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، داماد کہ واپس آئے گا، پھر لوگ باتیں کریں گے، کوشش کرتے ہیں، بدنامی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے گھروں کی باتیں بہر جائیں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ چیزیں جو ہے نا ایک فیملی کے لیے بہت مشکل فیصلے ہوتے ہیں، اور یقیناً کچھ لوگ باہمت لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ ختم کریں گا نا، کیونکہ یہ ابھی سے اس کا یہ حال ہے تو آگے چل کے کیا کرے گا۔ نہیں وہ ابھی کہہ رہی ہے نا کہ میرے بھائیوں کو نہ پتہ چل جائے، وہ ماں بھی اذیت میں رہی ساری زندگی آپ کے اس ایک غلط فیصلے کی وجہ سے۔ اب وہ جب اس دنیا سے بھی، جب اولاد پریشان ہوتی ہے تو ماں باپ خوش نہیں ہوتے، وہ بھی پریشان رہتے ہیں، اور جب وہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کو یہ ڈر ہو کہ اگر ہم اپنی کوئی بات کریں گے تو اولاد ہمیں ہی تانے دے گی کہ آپ ہی تو اس فیصلے میں شامل تھیں، تو وہ بیچاری جب اس دنیا سے بھی گئی ہوں گی تو آپ کا غم اپنے سینے میں لے کر گئی ہوں گی، اور آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں تاکہ ان کو دوسری دنیا میں سکون مل سکے۔ وہ پریشان ہی ہوں گی آپ کو ایسے دیکھ کے، مائیں دنیا سے چلی بھی جاتی ہیں تب بھی ان کو اولاد کا غم رہتا ہے۔ سو اب ان کے لیے کورٹ میں کیا سلسلہ ہے اور کب تک معاملہ؟ ان دونوں کے جو کیسز ہیں وہ فائنل سٹیج کے اوپر ہیں، کیونکہ ہماری جون کی چھٹیاں ہوں گی گرمی کی، تو انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر ان کے ڈسپوزل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ دونوں کیسز کیونکہ اس کے اندر نہ ان کے شوہر اپیئر ہوئے ہیں کورٹ میں اور نہ ہی ان کے شوہر آئے ہیں، تو یہ یک طرفہ ڈگری جو ہے نا اس میں ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ان کو اسی مہینے کے اندر ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اچھا یہ جو رانی صاحبہ ہیں یہ بھی مجھے بتا رہی تھیں کہ ان کے شوہر جو ہیں جو دوسرے شوہر ہیں جن سے انہوں نے خلا کا اس وقت ڈیمانڈ کی ہے، وہ آپ کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں فون کر کر؟ دھمکیاں دیتے ہیں ہر نمبر سے، کبھی کسی کے نمبر سے فون کر کے گالیاں گلوچ، کبھی کسی بندے نے فون کیا کہ جو ہے مجھے یہ بندے کسی نے نمبر دیا ہے، آپ یہ الٹی سیدھی باتیں گندی باتیں کرتے ہیں آپ۔ تو ابھی یہ میرے پاس کوئی 20 سے اوپر نمبر ہے بلیک لسٹ میں جو اس نے سارے لوگوں سے کروائے نمبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے جب میں اس کے پاس تھی
گھر میں اس نے ننگی تصویریں بنا لی ہیں، اب وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے۔ سب سے بڑی یہ اگر بری ایسی بات کوئی چیز ہے تو آپ مجھے بتائیے گا، اس کی کمپلین کریں گے؟ جی ابھی آپ نے یہ ابھی مجھے 2 بندوں نے بتایا کہ ایک میری دوست یہ آپ کے شوہر نے کیا ہے؟ یہ کیا اس نے تصویریں لے کے، وہ کہہ رہا ہے میں نیٹ پہ دے رہا ہوں آپ مجھے ٹھیک بتائیے ہے گا، میں ٹھیک اس ہے، میں کروں گا۔ یہ آپ معاملہ ضرور ان کو باقی بتائیے جہاں گا۔ تک جو ہے نا وہ رہی بات ان کی خدائن کی ہو جائے گی، اگر کوئی شخص غیر قانونی کام کرے گا یہ یقیناً جو ہے نا اس پہ آپ یہ ابھی اس کا کہنا یہ ہے نا کہ لوگوں نے اس کو بتایا نا، اب پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے صحیح ہے، میری دوست ہے ہم کریں گے، وہ گئی ہے، وہ کہہ رہی میں نے اچھا ہم یہ مجھے بتائیے کہ ابھی یہ جو آپ کو کالز آ رہی ہیں، آپ ان کو یہ کالز رکوا سکتے ہیں؟ ایسا بالکل رک جائیں گی، ان کی میں ابھی ان کو لے کے جا رہا ہوں، ان کی ایک کمپلین میں نے بنائی ہے، وہ ہم ایس ایچ او کو فارورڈ کریں گے، فارورڈ کرنے کے بعد اس کی پٹیشن فائل کریں گے، ایف آئی آر اس میں کٹوائیں گے ہم ان شاء اللہ، ایف آئی آر ہو جائے گی، کیونکہ آلریڈی ایک فیملی لیٹیگیشن پینڈنگ ہے کورٹ کے اندر، وہ ان کو مقدمہ دستبردار کروانے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے، اور جو نمبر یہ بتا رہی ہے ان نمبرز کو مینشن کریں گے، اور جو لوگ ہیں ان کا سی ڈی آر نکلے گا، ان کی کال کا ریکارڈ نکلے گا، تو اس کے اوپر جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی۔ ابھی آپ کہاں رہ رہی ہیں؟ ابھی آپ مطلب کسی کے ساتھ رہتی ہیں، اکیلی رہتی ہیں؟ بچوں کے ساتھ۔ آپ کا بڑا بیٹا کتنا بڑا ہے؟ بڑا بیٹا میرا ہے 26-27 سال کا۔ 26-27 سال کا ہے، تو بچے ابھی آپ کی حفاظت کرتے ہیں؟ جی ابھی میرے بچے میرے ساتھ رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں بالکل ٹھیک۔ اچھا بچیاں بھی ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں آپ کی؟ 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹیاں، 4 بیٹے ہیں۔ تو ابھی ان کی شادی کا آپ نے کوئی ابھی آپ کے اپنے یہی سوچتی ہوں نا کہ بھائی اس سے میری جان چھوٹے دفعہ ہو جائے، سکون تو ہے نہیں، فائدہ کیا، بدنامی ہی کر رہا ہے، اس کو جا کے بولا یہ رنڈی، یہ فلانے کو بولا، ادھر ادھر ایسی باتیں کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میرے سے جان چھوٹ جائے۔ میں صرف ایک بات یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ ماں کا سہارا بنتی ہے، وہ ماں کو مضبوط کرتی ہے اولاد۔ تو اگر گھر میں اس طرح کے معاملات آپ کے ہوتے بھی ہیں، مجھے پتہ ہے میں بہت چھوٹی بات کر رہی ہوں، مجھے اللہ نے جتنی عقل سمجھ دی ہے میں صرف اس کو سمجھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے بات کرتی ہوں۔ جو لوگ ان معاملات سے گزرتے ہیں یا ان کو بھگتتے ہیں ان کی سچویشن مختلف ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی اولاد 20 22 23 24 سال کی ہو جائے، آپ کے جوان بیٹے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو پھر آپ کو چاہیے بنسبت اس کے کہ آپ اس گھر سے نکلیں، آپ نے اپنے پیروں کو اس گھر میں اور مضبوط ہونا چاہیے۔ ریاض صاحب ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یہ جو خلا والا معاملہ تھا اس سے بہتر یہ تھا کہ اب تو آپ 7 تھے، 6 اولادیں آپ کی اور ایک آپ خود، 7 لوگ ایک شخص کا مقابلہ ضرور کر سکتے ہیں، چاہے وہ جیسا بھی ہو، اس کو ہرایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ اولاد سے معاملے ڈسکس کیے جاتے، تمام چیزیں ہوتی، تو شاید آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ پیچ اپ ہو سکتا تھا یا معاملات بہتر ہو سکتے تھے؟ دیکھیں پہلا صاحب ذرا معاملہ بہتر ہو سکتا تھا، وہاں بچوں کا معاملہ تھا اور ان کے گھر والوں کی رضامندی سے وہ شادی تھی، بیچ میں اگر یہ بڑوں کو ڈالتی، فیملی سپورٹ لیتی تو شاید میرے خیال میں ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ایسا ہوتا ہے لیکن عورت جو ہے نا دھوکے میں آ جاتی ہے۔ اب میں بھی شاید وہاں سے یہ تنگ تھی، فیڈ اپ ہو چکی تھی، تو دوسرے نے جیسے اس کو آسرا دیا ہوگا، ٹھیک ہے جی آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، اس نے کہا ٹھیک ہے گھر تو میرا ویسے بن رہا ہے، اب اس کو کیا پتہ کہ جو ہے نا یہ جو پہلے والا ہے پہلے سے بھی پتھر نکلے گا جو نا، اور یقیناً اس کیس میں ایسا ہی ہوا ہوگا کہ اس کے اندر یہ خود اس تمام تر جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس خود ذمہ دار ہیں، ان کی اپنی غلطیاں ہیں۔ اگر یہ صحیح قدم ساری چیزیں ایسی ہیں کہ قدم پہ انسان، ہم یہ نہیں کہہ میں جنرل بات رہے کر رہا ہوں آپ کو، ہم غلط نہیں کہہ رہے، ہم ایک وہ بات کر رہے ہیں کہ جس میں انسان کو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، جب اولاد آپ کا بیٹا 20 22 سال کا تھا نا، تو آپ کو اپنی اولاد کو بھی مشورے میں لینا چاہیے تھا کہ میں یہ چیز کرنے جا رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہوا نا، میرا بیٹا جو ہے وہ باپ کی باتیں سنتا تھا، اس ٹائم فون کرتا تھا کہ تمہاری ماں ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، الٹی سیدھی غلط الزام لگاتا تھا کہ اس نے میرے کو چھوڑا ہے تو آگے کی بھی نہ رہے، اور میرے بیٹے نے 2 دفعہ مجھے مار کے گھر سے نکال دیا۔ اب یہ بچے کی بات آپ کو بتاؤں تو گھر سے نکال دیا، اب بتائیں میں بے سہارا عورت کہاں جاؤں؟ اس لیے میں نے اس کے ساتھ کی تو اس نے میرے ساتھ غلط کیا، اللہ کی طرف سے میری زندگی میں میں نے پہلے یہ بولا کہ نکاح کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ نے جو کیا وہ آپ نے مناسب سمجھا، رب کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے آئیں، بالکل آپ اس بات کو مت سمجھیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی بات کریں، ہم ایک وہ بات کریں کہ جو لوگ فیصلے کرنے جا رہے ہیں اگر ایسا کوئی، تو پلیز وہ سمجھ جائیں، اپنی اولاد کو اپنی طرف کریں، غلط فیصلے نہ کریں۔ اس صورت میں ان کو فیملی سپورٹ لینی چاہیے تھی، ماں باپ کے گھر بیٹھنا چاہیے تھا، 2 دن 4 دن بعد اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے لیاقت صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کا، اور دعا یہی ہے کہ رب آپ دونوں کے لیے زندگی میں آگے اچھے معاملات بنائے اور آپ لوگوں کو خوشیاں نصیب ہوں اور ایسی خوشیاں ملیں کہ آپ اپنے غموں کو بھول جائیں۔
आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेहरबानी, इन अल्लाह ख़वातीन हमेशा के लिए। आपको। मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान में।